मसीही इतवार को क्यों इबादत करते हैं जबकि हफ्ता यानी सब्बत को इबादत करना जरूरी था? यीशु मुकम्मल तौर पर खुदा और मुकम्मल तौर पर इंसान कैसे हो सकते हैं? कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट बाइबल में मुख्तलिफ किताबें क्यों रखते हैं? खुदा का बेटा कैसे हो सकता है? क्या ये शिर्क नहीं? मसीही तस्लीस क्यों मानते हैं? क्या ये तीन खुदा नहीं है? क्या बाइबल वक्त के साथ बदल चुकी है या इसमें तब्दीली आई है? जवाब तो है। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, मसीहा के पाक और बुजुर्ग नाम में आज फिर खुदावंदे कुद्दूस का खादिम नवीद मलिक आपकी खिदमत में हाजिर है और आदाब बजा लाता है। मैं आज फिर खुदावंदे कुद्दूस का दिल की गहराइयों से ममनून हूं कि उसने मेरे जीवन में यह अनमोल और खूबसूरत मौका फराहम किया कि मैं आपके साथ मिलकर प्रोग्राम जवाब तो है पर बातचीत करने वाला हो सकूं और आपके बहुत सारे सवालात जो हमें मौसूल होते हैं उनके जवाबात देने वाला भी हो सकूं। आपके सवालात ईमेल्स के जरिया, व्हाट्सएप ग्रुप्स में, टेक्स्ट के जरिया, वॉइस मैसेज के जरिया से और बाज़ोकात तो शख्सी तौर पर भी जब मिलते हैं आपके सवालात मौसूल होते रहते हैं। मैं दिल की गहराइयों से आपका शुक्रगुजार हूं। आइंदा भी दिए गए हमारे व्हाट्सएप पर जो नीचे नजर आ रहा है और हमारे ईमेल पर हमें जरूर लिखिए ताकि आपकी मुनासिब तौर पर मदद हो सके। और बाय द वे, मेरी अपनी एक वेबसाइट भी है, उसमें उर्दू, अंग्रेजी और कई और जबानों में मटेरियल आपको मिल सकता है। फायदा उठाइए। उसका नाम है www.newlifeinstitute.org और यकीनन आप ऑनलाइन कोर्सेज कर सकते हैं, मेरी कुतुब का मुतालिया कर सकते हैं, बहुत सारे सवालात के जवाबात, वीडियोस और ऑडियोज, किताब मुकद्दस की तफसीर, बहुत कुछ और मिलेगा। आप जरूर विजिट कीजिएगा। थैंक यू सो मच। नाजरीन, जहां पर हम मुख्तलिफ सवालात पर बात कर रहे हैं, हमारे प्रोग्राम का नाम भी तो जवाब तो है और इसमें आपके सवालात के जवाबात पर बातचीत हो रही है और हर हफ्ते में एक नया सवाल जो आपकी तरफ से होता है लेकर आपकी खिदमत में हाजिर होता हूं। और इस दफा बहुत ही हसास यानी सेंसिटिव टाइप का सवाल है और अहले कलीसिया की भी जरूरत है और वो जो मसीही नहीं उनकी भी ये अहम तरीन जरूरत है। और मैं ये भी बताता चलूं कि ये तमाम सवालात दोनों कम्युनिटीज के लिए, खासकर पाकिस्तान में चूंकि उर्दू बोली जाती है तो बहुत फायदेमंद है। क्रिश्चियनों के लिए इसलिए कि उनके ईमान और ज्यादा मजबूत होते हैं, उनके भी सवालात के जवाबात मिलते हैं, और जो क्रिश्चियन यानी मसीही नहीं उनके लिए इसलिए कि उनके जहनों से जो उलझने हैं वो उलझने दूर होती और सुलझती हैं। और इवन हमारे गैर मसीही दोस्तों के बहुत अच्छे कमेंट्स हमें मौसूल होते हैं और कई फैसले की नौबत तक आ गए और हम उनके लिए खुदा का शुक्र और खुदा की तारीफ करते हैं। आज जिस अहम तरीन सवाल पर बात करना चाह रहा हूं, यह सवाल मेरे पास पहले से लिखे हुए हैं और हर प्रोग्राम में तो पूरे सवालात पर तो बात नहीं कर सकता। हां, लेकिन अगर मैं मुख्तसर सी बात करूं तो हो सकता है। लेकिन मैं चाहता हूं कि जो भी सवाल हो
اس پر اس طور پر بات کی جائے کہ سمجھنے والا بآسانی سمجھ جائے، اور اتنی لمبی چوڑی میں بات بھی نہیں کرتا۔ 29-30 منٹ یہ کوئی اتنا زیادہ ٹائم نہیں ہوتا۔ تاہم آج کا سوال یہ ہے کہ تثلیث کیا ہے، اور کیا جو عیسائی لوگ ہیں وہ 3 خداؤں، 3 معبودوں کو مانتے ہیں؟ سنا ہے سوال کہ یہ جو تثلیث ہے یہ عیسائیت میں کیا ہے، اور کیا آپ جو عیسائی لوگ ہیں وہ 3 خداؤں کو مانتے ہیں؟ بہت ہی اچھا سوال، اور انت تک کوشش کروں گا کہ آپ کے ان سوالات کے مناسب جوابات دیے جائیں، اور خاص کر اس سوال کا۔ بھائی ایک بات تو یہ ہے کہ جب ہم بات کرتے ہیں تثلیث کی تو ہمیں اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ جو لفظ تثلیث ہے یہ بائبل مقدس میں کہیں بھی نہیں ملتا۔ لفظ تثلیث بائبل میں A to Z کہیں بھی نہیں ہے، لیکن جو تثلیث کی تعلیم ہے وہ خدا کے کلام میں ضرور ملتی ہے، اور اگرچہ یہ لفظ کتاب مقدس میں نہیں ہے تو بھی جو علماء بائبل ہیں، یعنی مسیحی علماء، انہوں نے اس تعلیم کے سمجھنے کے لیے اردو ادب میں ہمیں یہ ایک لفظ دیا ہے جو کسی اور زبان سے آیا ہے، ثالث سے یہ لفظ نکلا ہے، اور یہ عربی کا لفظ ہے۔ اس کے معنی یہ ہے کہ خدا ایک ہی ہے، لیکن اس خدا جو واحد ہے اس میں 3 ہستیاں ہیں۔ اس ایک ہی خدا میں 3 ہستیاں ہیں۔ پتہ ہے میں نے ہستی کا لفظ کیوں استعمال کیا؟ اس کی ایک وجہ ہے۔ میں یہاں پر لفظ ذات یا شخصیت بھی استعمال کر سکتا ہوں کہ ایک ہی خدا ہے لیکن اس کی ذات میں 3 شخصیات ہیں۔ یہ بھی کہہ سکتا ہوں، اور یہ صحیح ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن جب بات میں شخصیت کی کرتا ہوں نا تو پھر ہمارے مسلمان دوستوں کے لیے یہ سمجھنا مشکل ہو جاتا ہے۔ وہ فوراً شخصیت کی جب بات ہوتی ہے تو ایسی شخصیت جس کا سر ہے، پاؤں ہے، ٹانگیں ہیں، بازو اور ہاتھ ہیں، دھڑ ہے، فوراً وہ کسی انسان کی طرف سوچنا شروع کر دیتے ہیں، جبکہ ہمارے ہاں یہ تصور قطعی طور پر نہیں ہے۔ خدا کی داڑھی، مونچھیں، سر، پاؤں میری طرح ہاتھ نہیں ہے، کیونکہ خدا روح ہے، لیکن چونکہ خدا شیء قدیر ہے، یعنی ہر ایک چیز پر قادر، اور خدا چاہے تو وہ اپنے آپ کو کسی بھی صورت میں ظاہر کر سکتا ہے۔ اور اگر ہم کہیں نہیں وہ اپنے آپ کو جیسے چاہے ظاہر نہیں کر سکتا، تو اس کا مطلب ہے ہم خدا کو آل پاورفل، یعنی قدرت والا خدا، شیء قدیر نہیں سمجھتے۔ چونکہ وہ بڑی قدرت والا خدا ہے، جو چاہے وہ کر سکتا ہے، بشرطے کہ وہ ہو اس کے جلال اور اس کی شان کے شایان۔ تو یہ بات ہمارے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اسی لیے تو میں آپ کی خدمت میں یہ بات کر رہا ہوں کہ اگر خدا اپنے آپ کو کسی شخصیت میں ظاہر کرے تو وہ کر سکتا ہے، اور اس نے کیا بھی ہے، یک بار نہیں متعدد بار۔
لیکن فائنلی بالآخر جب اس نے اپنے آپ کو ظاہر کیا تو منجی عالمین خداوند یسوع مسیح میں اس نے ظاہر کیا. اور میں اس تعلق سے کئی ایک آیات آپ کے سامنے رکھ سکتا ہوں، لیکن پھر بھی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہمارے پاس کتنا ٹائم ہے اور کتنا ٹائم نہیں. چونکہ وقت محدود ہوتا ہے اس لیے میں اتنی زیادہ آیات آپ کی خدمت میں پیش نہیں کرتا. لیکن اگر آپ یوحنا کی معرفت لکھی گئی انجیل مقدس میں جائیں تو آپ کو بڑی تفصیل سے پہلے ہی باب میں یہ بات ظاہر ہو جائے گی اور آپ کو پتا چلے گا کہ خداوند یسوع مسیح کون ہے. مثال کے طور پر میں ایک آیت آپ کی خدمت میں تلاوت کرنا چاہتا ہوں، اور یہ آیت پہلے ہی باب کی 12 آیت ہے جس پر ہم بات کریں گے آئندہ بھی، بلکہ بہتر ہوگا وقت کی کمی کی وجہ سے آیت 18 پڑھ لوں. آپ بعد میں آیت 12 سے پڑھ لیجئے گا. 18 میں لکھا ہے خدا کو کسی نے کبھی نہیں دیکھا. خدا روح ہے نا، خدا کو کسی نے کبھی نہیں دیکھا. تو لکھا ہے اکلوتا بیٹا جو باپ کی گود میں ہے اسی نے ظاہر کیا. خدا تو روح ہے، وہ تو نظر نہیں آتا، کسی نے اس کو دیکھا بھی نہیں. اگر خدا کو ظاہر کیا تو اس کے اکلوتے بیٹے نے یعنی خداوند یسوع مسیح نے اس کو ظاہر کیا. اب پھر آپ کے ذہن میں سوال پیدا ہو گیا کہ اکلوتا بیٹا، نعوذ باللہ. میرے خیال میں اس سے پہلے میں اپنے پروگرامز میں اس سوال کا جواب دے بھی چکا ہوں کہ کیا یسوع مسیح خدا کے بیٹے ہیں کہ نہیں. آپ ہماری یوٹیوب پر جائیں اور پروگرامز کو سکرول کریں اور آپ کو خود ہی ٹائٹل کے مطابق پتہ چل جائے گا کہ یسوع مسیح خدا کا بیٹا. یا آپ میری ویب سائٹ پر جائیں جس کا میں نے کچھ دیر پہلے آپ کو ٹائٹل دیا ہے. آپ میری ویب سائٹ پر جائیں، یسوع مسیح خدا کا بیٹا ہے، ویڈیوز اور آڈیوز اور کورسز اور ایون آپ کو میری کتابیں مل جائیں گی جن میں اس سوال کا جواب آلریڈی موجود ہے. اس لیے میں اس پر ابھی بات نہیں کرنا چاہتا. یہاں پر میں صرف یہ کہوں گا اگر میں کہتا ہوں کہ خدا کی کوئی بیوی ہے اور خدا اور اس بیوی سے ایک بیٹا پیدا ہوا اور وہ یسوع مسیح ہے تو میں کہوں گا یہ کفر ہے. توبہ 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 توبہ. ہمارے ہاں اس طرح کی کوئی تعلیم نہیں ہے. یہ اکلوتا بیٹا جو باپ کی گود میں ہے اس نے ظاہر کیا سے روحانی طور پر مراد ہے، جس کو خدا نے خود کہا کہ تو میرا پیارا بیٹا ہے جس سے میں خوش ہوں، جو اس سے نکلا ہے. بائی دا وے اس سوال پر ہم مزید بات کریں گے، تھوڑا تھوڑا ٹچ دیں گے بعد میں بھی، لیکن ابھی نہیں، کیونکہ ابھی میرا جو موضوع ہے وہ موضوع تثلیث کا ہے. اوکے، تو اس بات کو سمجھیے کہ تثلیث کا جو لفظ ہے وہ بائبل مقدس میں نہیں، انجیل مقدس میں نہیں ہے. ہمارا ایمان ہے کہ خدا ایک ہے، نہ کہ تین خدا. نہیں، ایک ہی خدا ہے، لیکن اس ایک ہی خدا میں تین ہستیاں ہیں. That's all. اب اس کو اور میں کھولوں گا تو کیا ہوگا، اس بات کو سمجھیے گا. جب میں کہتا ہوں نا کہ لفظ تثلیث نہیں ہے لیکن تثلیث کی تعلیم ضرور ہے، یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے توحید. آپ کے ہاں توحید کا تصور ہے نا، تو توحید کا لفظ قرآن مجید میں ہے؟ نو، کہیں بھی نہیں ہے.
लफ्ज तौहीद कहीं भी अरबी मतन में नहीं है, लेकिन यह समझने में हमारी मदद करता है कि इससे क्या मुराद है। या मैं कहूं कि कलमा, पूरा जुमला अरबी वाला कलमा, पहला कलमा कुरान हकीम में कहीं भी लिखा हुआ नजर नहीं आता, एक ही जुमले की सूरत में, लेकिन कलमे में जो भी तालीम दी जा रही है वो कुरान हकीम में मौजूद है। ये मैं सिर्फ मिसालें दे रहा हूं ताकि इस मिसाल को मद्देनजर रखते हुए आप बेहतर तौर पर समझ पाएं कि जैसे एक लफ्ज तौहीद है और वो है तो नहीं है, लेकिन वो आलमों ने हमें दिया ताकि हम खुदा की वहदानियत की बाबत समझ पाए। और कलमा पूरा जुमला है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि इस कलमा का जुमला अगर कुरान हकीम में नहीं तो इसके बारे में तालीम भी नहीं है, नहीं तालीम वहां पर मौजूद है। तो हमें इस बात को अच्छे तरीके से समझने की जरूरत है। अब मैं आगे बढ़ता हूं। जब मैं कहता हूं ना कि एक खुदा और उसमें तीन हस्तियां, या अगर आप समझने में आसानी महसूस करें तो मैं तीन शख्सियात भी कह सकता हूं, लेकिन हस्ती का लफ्ज आप और बेहतर तरीका से समझ सकते हैं। अब जब हम हस्ती की बात करते हैं या जात और शख्सियत की बात करते हैं तो इसका मतलब यह है कि जिसमें अपनी मर्जी हो, खुद कुव्वत इरादी हो, एहसासात हों, कुछ कर सके। हाँ, ये एक हस्ती और एक शख्सियत के बारे में बात हो रही है। और जब हम खुदा की जाते अकदस में हम हस्ती की बात करते हैं तो इसका मतलब जैसे खुदा बजाते खुद है, बिल्कुल वही औसाफ उसमें भी पाई जानी चाहिए, तभी वो खुदा में हो सकता है। ये बात समझने से ताल्लुक रखती है, और मैं इस बात को किसी चीज से तशबीह देकर समझाना नहीं चाहता, लेकिन एक छोटी सी मिसाल आपको मैं दूं, और वो ये, मैं जो अभी आपके सामने हूं, मैं कितने आदमी हैं ये पूछना अजीब लगता है ना। मैं एक ही शख्स हूं, फर्दे वाहिद, लेकिन मैं बेटा हूं, मैं अब्बा भी हूं, मैं शौहर भी हूं, मैं भाई भी हूं। इन बातों को समझना है कि जैसे मैं एक ही शख्सियत हूं, और एक ही शख्सियत होते हुए मैं बेटा भी हूं, मैं बाप भी हूं, मैं शौहर भी हूं, और मैं भाई भी हूं। और बाय द वे, अगर आप भी शादीशुदा हैं और आपकी भी औलाद हो और बहन भाई हूं, तो आप पर भी यह मिसाल बिल्कुल फिट आती है। क्या शौहर, बेटा, भाई, बाप होना ये चार मुख्तलिफ अशखास हैं? नो, ये एक ही शख्सियत है, लेकिन एक ही शख्सियत में ये चार मुख्तलिफ शख्सियात नजर आती है। बिल्कुल इसी तरह से जब मैं खुदा की जात की बात करता हूं, खुदा की हस्ती की बात करता हूं, तो उसकी हस्ती में ये तीन शख्सियात पाई जाती है। देखिए, मुझे याद आ रहा है कि आपके यहां खुदा के कई जाती नाम हैं और कई सिफाती नाम हैं। जाती नाम से क्या मुराद है?
وہ جتنے بھی نام ہیں آپ وہ نام لے کر خدا سے کہیں گے خدا یہ بھی ہے، خدا یہ بھی ہے، خدا یہ بھی ہے، خدا یہ بھی ہے، اوکے ٹھیک ہے، لیکن جتنے بھی وہ ذاتی نام ہیں کیا اتنے خدا ہیں؟ نہیں، ایک ہی خدا ہے نا، لیکن اس کی ذات میں، اس کی ہستی میں یہ سب نظر آتے ہیں ذاتی نام، یہ صفاتی نام نہیں ہے، وہ اور ہے، میں اس کی ذات سے متعلق بات کر رہا ہوں۔ اب حیران نہیں ہوئیے گا، چند ایک ایسی باتیں میں آپ کے سامنے لانا چاہتا ہوں تاکہ اس سوال کو بہتر طور پر آپ سمجھ جائیں۔ دیکھیے، اگر ہم آسمانی کتابوں کی بات کریں تو تورات کی کتاب سب سے پہلے ہے، اور اس کے بعد زبور اور صحائف الانبیاء، اور اس کے بعد انجیل مقدس، اور اس کے بعد قرآن حکیم، جس کو میرے مسلمان بھائی لوگ مقدس اور الہامی کتاب سمجھتے ہیں۔ میرے لیے وہ کتاب احترام اور عزت پر مبنی ہے۔ بہت کچھ اس میں ہے جو میرے مسیحا سے متعلق ہے، اگرچہ نام کوئی اور استعمال ہوا ہے، لیکن بہت کچھ اس میں ہے۔ بہت کچھ ان کتب میں ہے جو اس میں موجود ہے، نظر آتا ہے، اس لیے میں اس کتاب کی ریسپیکٹ کرتا ہوں، عزت کرتا ہوں، احترام کرتا ہوں، لیکن میرا ایمان اس کتاب پر ہے، یعنی تورات، زبور اور انجیل مقدس۔ تو میں ان کتب سے متعلق کچھ کہنا چاہتا ہوں، میں مین کتب کے بارے میں کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ مثال کے طور پر تورات کی کتاب، تثلیث والا لفظ تورات میں کہیں نہیں ملتا، لیکن تثلیث کی تعلیم ضرور ملتی ہے۔ وہ کیسے؟ اگر آپ تورات کی سب سے پہلی کتاب لے لیں، یعنی پیدائش یا تکوین یا جینیسس، اور اس کے پہلے ہی باب کو اور اس کی پہلی 3 آیات کو، تو آپ کو ملے گا کیا؟ بہتر ہے میں تلاوت کر لوں جلدی سے تاکہ آپ کی بہتر طریقہ سے ہیلپ ہو جائے۔ ویسے ضرورت نہیں، مجھے یہ آیات زبانی بھی آتی ہیں، لیکن آپ کی وجہ سے مجھے تلاوت کرنی پڑے گی۔ کتاب مقدس میں کیا لکھا ہے؟ خدا نے، کس نے؟ خدا نے، خدا نے ابتدا میں زمین اور آسمان کو پیدا کیا، پہلی آیت۔ آیت 2، اور زمین ویران اور سنسان تھی اور گہراؤں کے اوپر اندھیرا تھا، اور خدا کی روح، کون؟ خدا کی روح یا خدا کا روح کیا ہوا؟ پانی کی سطح پر جنبش کرتا تھا۔ خدا ہمہ جا حاضر ہے، یہ اس کا مطلب ہے، خدا کا روح، خدا اور خدا کا روح۔ کیا یہ 2 شخصیات ہیں؟ نو، ایک ہی ہے۔ آگے، اور خدا نے کہا کہ روشنی ہو جا، اور روشنی ہو گئی۔ خدا نے کہا، کیا مطلب؟ خدا نے الفاظ ادا کیے، کہا۔ عربی میں ہم کہتے ہیں کلمہ خدا کے منہ سے نکلا، اس نے کہا کن فیکن، اس نے کہا کہ ہو جا، جیسے یہاں لکھا ہے، تو وہ ہو گیا۔ اس نے کہا، یہ جو ہم کہتے ہیں نا خدا نے کہا، اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا نے کلام کیا۔ جب ہم کہتے ہیں خدا نے کلام کیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا کی ہستی میں کلام آلریڈی ہے جو اس نے کیا ہے۔ بھائی جس میں کلام ہی نہیں ہوگا وہ کیسے کلام کرے گا؟ اگر اس میں کلام نہیں تو وہ بولتا کیسے ہے؟ ہاں،
یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے. تو ایک ہی خدا ہے، لیکن اس خدا میں ہم نے کیا دیکھا؟ خدا. نمبر 2، خدا کا روح جو پانی کی سطح پر جنبش کرتا تھا. اور نمبر 3، خدا کا کلمہ. اس ایک ہی خدا میں اس کا روح بھی ہے اور اس کا کلمہ بھی ہے. یہ 3 الگ الگ شخصیات نہیں، 1، 2 اور 3 نہیں، ایک ہی شخصیت ہے، لیکن اس ایک شخصیت میں ہمیں یہ 3 ہستیاں نظر آتی ہیں. اب آگے بڑھتے ہیں. مسیحیت کی جب بات ہوتی ہے تو وہاں پر وہ تورات والی بات یاد رکھیے گا. ابتدا میں خدا نے زمین اور آسمان کو پیدا کیا. وہ جو خدا ہے نا، اس کے لیے ہم روحانی طور پر لفظ باپ کا بھی استعمال کرتے ہیں. یہ فزیکلی نہیں ہے، یہ روحانی طور پر ہے. یہ ایک روحانی رشتہ کے طور پر لفظ باپ ہم استعمال کرتے ہیں. پھر لکھا ہے خدا کا روح پانی کی سطح پر جنبش کرتا تھا. خدا کے روح کے لیے ہم لفظ استعمال کرتے ہیں روح القدس یا پاک روح. اور یہ بائبل مقدس میں موجود ہے. اور پھر تیسرے نمبر پر ہم تورات میں دیکھتے تھے اور خدا نے کلام کیا، خدا کا کلمہ. اور انجیل مقدس کے مطابق وہی کلمہ جسم اختیار کر کے اس دنیا میں آیا. اور جب وہ آیا تو خدا نے جو باپ ہے اس نے اس کلمہ سے متعلق کہا، یہ میرا پیارا بیٹا ہے جس سے میں خوش ہوں. یہ کرسچن لوگوں کی اپنی بنائی ہوئی تعلیم نہیں ہے کہ یسوع خدا کا بیٹا ہے. یہ خدا نے بذات خود کہا کہ تو میرا پیارا بیٹا ہے جس سے میں خوش ہوں، اس لیے ہم کہتے ہیں. اور اگر خدا نہ کہتا تو ہمارا کوئی حق نہیں بنتا تھا کہ یسوع کو خدا کا بیٹا کہے. اوکے؟ تو اب کرسچینٹی میں بھی ہم دیکھتے ہیں خدا جو باپ ہے، خدا کا روح جو روح القدس ہے، خدا کا کلمہ جو بیٹا کے طور پر ہے، باپ، بیٹا اور روح القدس. اوکے؟ اب میں آپ کی طرف آتا ہوں. اگر میں اسلام کی بات کروں تو اسلام میں بھی خدا کوئی 20 تو نہیں ہے، نہ ہی 3 ہے، ایک ہی ہے. اگرچہ آپ نام اس کے لیے اللہ استعمال کرتے ہیں، آپ کو مبارک ہو، کوئی بات نہیں. نام مختلف ہو سکتے ہیں، خدا کے کئی نام ہیں، ذاتی نام. آپ لفظ اللہ استعمال کرتے ہیں، وہ واحد ہے. لیکن کیا وہ روح بھی ہے کہ نہیں؟ اور روح بھی عام نہیں. روح تو کوئی بھی ہو سکتی ہے نا. اگر وہ خدا ہے اور وہ روح ہے تو پھر وہ پاک روح ہی ہو سکتا ہے، وہ مقدس روح ہو سکتا ہے. اسی لیے ہم آگے بڑھ کر ایک اور بات دیکھیں گے. تیسری بات، کیا خدا بولتا ہے اسلام میں؟ کلام کرتا ہے؟ آف کورس کرتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ جو تعلیم ہے اسلام میں بھی موجود ہے، تورات میں بھی، انجیل میں بھی اور اسلام میں بھی. خدا کا روح اور خدا کا کلمہ. جیسے سورہ انبیاء میں جائیں تو آپ کلمت اللہ اور روح اللہ کی بات دیکھتے ہیں. ایک ہی اللہ ہے، لیکن اس کا کلمہ بھی ہے اور اس کا روح بھی ہے. میں نے ان تینوں کتب میں آپ کو بڑے واضح طور پر بتایا کہ خدا ایک ہی ہے، لیکن اس ایک ہی خدا میں ہستیوں کی بات کروں جو اس میں ہے تو وہ اصل میں 3 ہے. وہ خود، اس کا روح اور اس کا کلمہ.
اور بالکل یہی تعلیم تو وہ ہے جو کلیسیا والے ہم مسیحی لوگ مانتے ہیں، جس کو ہم نے بہت کمپلیکیٹڈ کر دیا ہے۔ تاہم میں یہاں پر آج رکتا ہوں، اور پروردگار عالم کی مرضی ہوئی تو اگلے ہفتے میں پھر سے ایک نیا سوال لے کر حاضر ہوں گا۔ امید واسق ہے کہ آج کے اس سوال کے جواب میں آپ نے بہت کچھ سیکھا ہوگا۔ پھر بھی اگر کوئی تشنگی ہو تو پلیز اپنا سوال ضرور لکھیے، ہر ممکن طریقے سے آپ کی معاونت کرنے کی کوشش کریں گے۔ آخر پر پھر سے یہی کہوں گا، دیکھتے رہے یہ پروگرام جواب تو ہے، صرف اور صرف جیسس کرائسٹ ٹیلی ویژن پر۔ جواب تو ہے۔